हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंग डे है। नंबर्स बता देते हैं 0213230329, 28 और 30 आपके सामने अब स्क्रीन पर भी चलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले हमारे साथ हमज़ा सलीम हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। सर मैं भी ठीक। सर पिछले 2 हफ्तों से कॉल ड्रॉप हो रही थी तो हाँ। आज हुई है। तो सर आपने एक दिन एक्सप्रेस न्यूज में शेयर पढ़ा था, एक जर्नल ने कहा है ये हाँ। साल अच्छा होगा। सर उस पे थोड़े उसके रिलेटेड एक मुझे नज़्म मिली थी जावेद अख्तर की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी। आंधी की इजाजत नहीं है, हमारी रेत की फसलें ये कागज के महल जो बन रहे हैं। हिफाजत इनकी करना है जरूरी, आंधी है इनकी पुरानी दुश्मन ये सब जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा अपनी सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उबरना फिर बिखरना, बिखर कर उबरना गलत है इनका ये हंगामा करना। ये सब सिर्फ वहशत की अलामत है, बगावत की अलामत है। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो इनको है चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तान में बस एक ही रंग के फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तान किस तरह बनना है। फूल तो यकरंगी होंगे मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कैसे बताए गुलिस्तान में फूल कभी यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने ये बाग यकरंगी बनाना चाहा है उनको जरा देखो, एक रंग में 100 रंग समाये हैं। अब जब एक रंग नहीं होते तो कितने परेशान हैं, कितने तंग हैं। कोई किसी को ये कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठी में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती हैं। ये लहरें रुक जाती हैं तो दरिया कितना पुरसकून हो, बेताब होता है। इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। कोई किसी को कैसे ये बताए। थैंक यू सर। वाह, बहुत ज़बरदस्त। ये आप जावेद अख्तर के कभी यूट्यूब पे जाके देखें सर, मेरी फेवरेट ये नज़म है। और जो उन्होंने जिस तरह पढ़ी है बहुत बहुत अच्छा। हमजा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। और अगले शेर के साथ जो है ना, एक बारी फिर शेर आया कामरान अली साहब नवाब शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, ये मर्ज लगता है क्यों कर आदमी की जान को। डॉक्टर साहब ने फरमाया तवक्कुफ के बगैर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अच्छा। NICVD के नवाबशाह में सैटेलाइट सेंटर के क़याम पर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो प्रिवेंशन के ऊपर भी सिंध में काम करेंगे। और दूसरा, हुकूमत पंजाब ने जो अपना फूड अथॉरिटी का कायम किया और उसके बाद कार्रवाइयाँ अमल में वो ला भी रहे हैं, तो उस पर मैं उनका मशकूर हूँ। और दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि सिंध में भी इसी तर्ज पर जो है ना कार्रवाइयाँ कम अज कम इलेक्शन से कबल स्टार्ट हों। ठीक है, बिल्कुल सही। कार्रवाइयाँ तो स्टार्ट हो गई हैं लेकिन अब वो किस टाइप की हैं वो देखना होगा। लेकिन थैंक यू सो मच। हमारे साथ हुमा याकूब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? मुबशर साहब, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मेरा सवाल है कि इलेक्ट्रिक मैंने पहले कह दिया था। मैं एक सेकंड में गवाही देना चाहता हूँ हाँ। कि अभी शो से पहले जब बताया गया था ना कि हुमा याकूब साहब ने कहा था कि आप 100% मिस्टर शर्त लगा लें कि इलेक्ट्रिक पे ही बात करें। जी जनाब, बिल्कुल बताइए। जो इनकी चिड़िया कमेटी के इजलास होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता सिवाय चाय बिस्किट के। कभी आप अपने प्रोग्राम के इसी कॉलर डे के अंदर कभी इनकी MDs को बुलाइए और इनसे हमारा चेहरा कराइए तो पता चलेगा इन्हें के क्या हालात हैं। और पता तो होंगे इन्हें, अगर नहीं पता तो इससे समझ जाइए कि हम कहें कि इस मुल्क में एक स्टेट के अंदर रहते हुए एक और स्टेट है जिसका नाम है इस्लामी जमहूरियत बहरिया टाउन। और उनके जो मालिक हैं जिनको हम कहेंगे हेड ऑफ द स्टेट, उनको ठेके पे क्यों नहीं दे देते? सारे काम करवाने के लिए दे दें इस मुल्क को ठेके पे देने के लिए। अगर इसी चिड़िया कमेटी के इजलास में
پانی بجلی کے نام کے اوپر چائے بسکٹ ناشتہ پانی کھانا چلتا رہتا ہے. کام وام کچھ نہیں ہوتا, سب فائلوں پہ کام ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. ان کو آپ اپنے کالر ڈے میں بلائیے اور ان سے اسی طرح کوسچنز کروائیے, پتہ چلے گا کہ یہ مکین کیا سوچتے ہیں. ہبا صاحبہ اگر ہم نے ان کو یہ بتا دیا نا کہ ہم آپ کو شو پر بلا رہے ہیں اور ہم کالز اوپن کر رہے ہیں, وہ ہرگز کبھی نہیں آئیں گے یہاں پر. ان کو پتہ ہے صحیح بات ہے, میں آپ کی فرسٹریشن سمجھ سکتا ہوں. کراچی میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ناجائز جو ان کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, قطعی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہ کہ الیکٹرک اور ایس ایس جی سی کا جو پھڈا چل رہا ہے اس میں ہم ہی پھنسے ہوئے ہیں. اندر ظاہر سفر سٹیزن سی. اچھا, ہمارے اگلے کالر ہیں محمد شاہد صدیقی صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ شکر, آج اٹینڈنس پوری ہے آپ لوگوں کی. جی سر. میں نے چیز آج ڈسکس کرنی ہے. کافی دنوں سے میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گرائی گئی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور پھر جو چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوئے اس کے پیچھے بھی کچھ اسی طرح سے ہے. اچھا, پھر میڈیا پہ جو لوگ بیٹھ کے اینکرز اور جو آپ کے تجزیہ نگار کالمسٹ ہوتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ جی ایسا ہے. سب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا دوسری پارٹی کو, نون لیگ کو نہیں کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا جو ہے انجینئرڈ ہے. اچھا, کسی کو یہ توفیق نہیں آتی, بلکہ شرم نہیں آتی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ کبھی کراچی والوں کے لیے بھی بات کر لیں کہ یہاں پہ جو پی ایس پی کے دھوبی لائے گئے ہیں وہ کیوں لائے گئے ہیں, ان کو کس لیے لایا ہے, اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. مطلب کراچی کیا بہت لوگوں نے اس میں بات کی ہے. شاید صاحب ہر ایک جتنی بھی باتیں ہیں میں تقریباً تمام ہی ہوئی ہیں. جتنی شاہد صاحب کی خواہش ہے شاید اتنی بات نہیں ہوئی. یہ آپ کا, لیکن ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ ابھی کم بات ہوئی ہے. ابھی آپ الیکشن تک دیکھے گا, آپ کے ہمارے کان پک جائیں گے یہ سن کے کہ کہاں لانڈری کھلی ہوئی ہے, کہاں جو ہے کیا ہو رہا ہے. سب ظاہر ہے جماعت ایک دوسرے کے اوپر اب سے لے کے نا, مطلب فرض کرو اگر الیکشن جولائی میں ہوگی تو جون میں اگر ایٹم بم نہیں پھٹا کسی شہر میں, اس کی خبر آپ کے پاس نہیں آنے والی, کیونکہ پوری جو آپ کی 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل ہی ہے بالکل وہ الیکشن وہ اینڈ میں خبروں میں آ جائے گا کہیں, اور مزید دیگر خبروں میں شامل ہے کہ کہیں بم پھٹ گیا, بھائی پھیرو میں مطلب ایٹمی دھماکہ ہوا ہے. جی, اسد خان ہیں لکی مروت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, آپ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیے سر. سر میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. پلیز. سر, یہ جو میڈیا میں بار بار یہ باتیں ہوتی ہے کہ فلانا غدار ہو گیا, فلانا غدار ہو گیا, اور یہ جو آج کل ایجنٹری کے جو فتوے لگائے جا رہے ہیں میڈیا کی طرف سے, تو مطلب اس کی روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں. جو منظور پشتون نے اس کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو پشاور کوئٹہ میں انہوں نے جلسے کی ہے. تو یہ میڈیا والے کہہ رہے ہیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ایجنٹ ہیں اور یہ راہ کے سپورٹ میں آتے ہیں. تو مطلب یہ ایجنٹری اور یہ فتوے, غداری کے فتوے کب ختم ہوں گے اس ملک؟ نہیں ہوں گے سر. سالوں سے میرے محمود خان افزئی, اسفندیار ولی پہ بھی یہ فتوے لگ رہے ہیں 30 سالوں سے. بلوچ بھی لگ رہے ہیں, پشتون بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ کب ختم ہوں گے؟ یہ ہم تو ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ فلانے کونسلر نے اتنے چوری کی ہے, گیس کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا ایشو تو میں یہ سمجھتا ہوں. اسد صاحب کبھی ختم نہیں ہونے والے. ہر دور میں کوئی 10-20 غدار ہوتے ہیں, وہ پھر ان کی غداری کا سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, پھر کبھی کبھی دوبارہ ان کو غدار بنایا جاتا ہے. یہ چلتا رہے گا سر. ان کو اس کو مذاق کے علاوہ اس کو آپ اتنا سیریس نہ لیں. اور میڈیا پہ بھی جو کہہ رہے ہیں نا غدار, ان کو بھی سیریس نہ لیں. نہیں, اور وہ خود بھی کسی دن غدار ہوں گے. بے فکر رہے, آپ بے فکر رہے. کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی والا چکر ہے میڈیا میں جو ہے نا. ہاں, تو میڈیا میں یہی چلتا رہتا ہے. لیکن ٹینشن نہ لیں. جو تحریکیں جو ہیں انڈیجنس ہوتی ہیں اور وہ میرا خیال میں اپنا اثر رکھتی ہیں اور رکھیں گی. جناب مظہر الحق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک. میں آپ کا تینوں دوستوں کا بہت فین ہوں, اور آپ کے نیوز کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور
میں مظہر صاحب سوری، اس سے پہلے آپ جس طرح آپ نے مبارکباد دی، میں نے کہا آپ شاید کہہ رہے مبارک ہو آپ تینوں کو، میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں ایسا کہ 7 دن محبت ان کی مبارک ہے۔ جی سر، یہ خان صاحب کے لیے، خان صاحب مگر یہ کہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، پازیٹیو پروگرام ہوتا ہے آپ کا ملک کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں 1 سال سے، اور یقین جانو 1 سال سے میں سو نہیں پایا ہوں، ڈیلی جاگتا ہوں اور ڈیلی لکھتا ہوں حالات کے اوپر رات۔ تو میں بھی کچھ تھوڑی سی شاعری سنانا چاہتا ہوں، ضرور۔ لفظ خوبصورت نہیں ہوں گے سر مگر گہرائی میں جا کے دیکھیے گا۔ اس شکوہ میسج کا نام دیا ہے نالائق اولاد کے حوالے سے باپ کی طرف سے اور لیڈروں کے لیے۔ جی سر سنائیں۔ شکوہ میسج نام ہے، 60 سال کا کر دیا میں نے ان کو کر کے بڑے مشکلوں کی کمائی، بڑے ہو گئے جب سے یہ کاٹ کے کھانا چاہتے ہیں مجھ کو بن کے کسائی، واہ کوئی بات اب چلتی نہیں میری ان کے آگے، یہ طاقت ان میں پتہ نہیں کہاں سے آئی، پیدل چلنا چاہتا نہیں ان سے کوئی بھی، سب مانگتے مرسیڈیز اور ہونڈائی، گھر بھی بک گیا سب میرا، بولی ان ظالموں نے خود لگائی، پڑھایا لکھایا پیسے دے دے کر کبھی ان کی فیس بھی میں نے معاف نہیں کروائی، آج یہ اس قابل ہو گئے کہ گھر میں ہی کھیلتے رہتے ہیں رات دن کھیل چور اور سپاہی، بڑے بچے تھے جو کام کے باہر چلے گئے، 2007 میں لکھا جب ملک 60 سال کا ہوا تھا، لیڈرشپ بھی بات تھی، بڑے بچے تھے جو کام کے باہر چلے گئے جن سے تھی بہتری کی آس میں نے لگائی، کاش کے گھر میں بیٹھے ہوتے تو ادھر ادھر والے کرتے نا مجھ پہ چڑھائی، سر جو بیٹا گھر میں اب میری جان نکلنے پہ آئی، اگر میں مر گیا تو زمانے میں کہیں بھی نہ ہوگی تمہاری سنوائی، آپس میں ہو جاؤ سب ایک اس طرح کے دوبارہ ہو نہ کبھی تمہاری جدائی، لاج رکھنا میری اور میرے نام کی یہی تو تھی کا اعظم کی لڑائی، کچھ تو خوف خدا کرو تم سب نے مل کے کیا حالت ہے میری بنائی، زبانوں میں بٹ گئے ہم مسلکوں میں بانٹ دیا گیا ہمیں مگر کبھی کسی نے ایک قوم نہیں بنائی، کہاں تک سمجھاؤں میں ان کو سمجھا کے تھک گیا انہیں مظہر بھائی۔ واہ سر اس طرح کی بہت سی چیزیں بہت زبردست مظہر بھائی، اس پہ میں صرف ایڈ کر دوں، اس کا حل پتہ ہے کیا تھا کہ اب میں پچھتاتا ہوں مظہر کہ میں نے ان کی بچپن میں کیوں نہ مار لگائی، تو یہ اگر پہلے اگر اس چیز کو کنٹرول کر لیا جاتا، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنے چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ اب لگتا نہیں ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، چاہے وہ نسلی منافرت ہو، مذہبی منافرت ہو، اور پولرائزیشن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ کا دکھ میں سمجھ سکتا ہوں، ہم سب اسی دکھ میں مبتلا ہیں، انہی چیزوں پہ بات کرتے ہیں، اللہ کرے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ کرے ہمارا ملک آگے جائے اور انشاءاللہ جائے گا۔ یہ چیزیں تمام ملکوں کے اس میں آتی ہیں، معاشرے میں ہوتی ہیں، انہی چیزوں سے لڑ کے ہمیں آگے نکلنا ہوتا ہے، انہی چیزوں کو ختم کر کے۔ بٹ تھینک یو، ونڈرفل پوئٹری۔ جی سر، آصف علی صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم آصف۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اسد اللہ خان صاحب، مبشر زیدی صاحب، زرار کھوڑو صاحب، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر۔ دیکھیے آپ میرے لیے تو بہت پسندیدہ شخصیات ہیں، لیکن ایک میرا سوال ہے شاید آپ کو چبھے، خاص طور پہ مبشر زیدی صاحب۔ جی سر بالکل چبھائیں سر۔ آپ ہلکے لفافے کیوں لیتے؟ مطلب آپ سب کی بات کر رہا ہوں سر، نہیں ہلکے لفافے کیوں لیتے؟ نہیں مطلب میں ویٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی کچھ آئے گا نا۔ ہاں تو جی جی آپ بھی بھاری لفافے لیں اور لوگوں کی طرح۔ اچھا آپ اپنا ایڈریس لکھوا دیں۔ سوری ہاں سر، آپ ہماری بہاف پہ مارکیٹنگ کریں نا تو آدھے آدھے کریں گے، سیریسلی آپ کو 25% یار تو ایکسٹرا نہیں ہوتا، یار 10% سے شروع ہوتا ہے، بہت سا یہ ذہنی طور پہ غریب آدمی ہے۔ تو میں ہوں، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ دیکھیں ایجنٹ رکھنا ضروری ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، ایک ایجنٹ رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں اٹھتے کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ 25% تمہارا، آپ کہتے ہیں 5%۔ میں اسی لیے، اور پھر یار تم لوگ سمجھ نہیں رہے، میں اسی لیے آصف بھائی سے کہہ رہا تھا گھر کا ایڈریس دیں تاکہ بیٹھ کے طے تو کر لینا۔ چلیں آپ، میں آصف بھائی آپ نے شکر ہے مجھے یاد دلا دیا یار، مطلب آئندہ سے میں آئی ول آسک فار بھاری لفافاز کی، یار مطلب یہ کہ بھائی کی لوہے والے سر میں آ کے مارو۔ یس اینی وے، آپ کا خیال ہے آپ جس طرح بھولے پن کی اداکاری کر رہے ہیں، جو ناظرین ہیں وہ یقین کر لیں گے لوہے والے، او ہو انہیں تو یہ بھی نہیں پتا لفافہ بھاری کو۔ بریک نہیں رہی۔ ویلکم بیک۔ ہمارے اگلے کالر ہیں علیم الدین صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔
سر دو سیاسی معاملات پہ چھوٹی سی رائے ہے یا سوال سمجھ لیں. جی یہ جو ابھی 2 دن قبل عمران خان صاحب نے ایک ایکشن لیا, تو زیدی صاحب سے میں نے عرض کی تھی کہ ابھی جوابی آنے دیں. جی تو جواب جو آئے ہیں اس میں تو انہوں نے عزت اتاری تھی. وہ جو 3 خواتین ہیں انہوں نے تو وہ قرآن لے آئی, 2 صاحبان کہہ رہے ہیں ہم ان پارٹی میں نہیں تھے. ان پورے 2 دنوں میں سوائے نصرت جاوید صاحب کے تمام میڈیا کے لوگ کوے کے پیچھے دوڑتے رہے بلا تخصیص. اور اس کے علاوہ ایک ضمنی سوال ہے کراچی کے حوالے سے, وہ مجھ سے پہلے شاہد صدیقی صاحب کہہ چکے, لیکن میرا سوال ذرا مختلف ہے کہ یہ جو پی ایس پی میں لوگ گئے ہیں اور ان کی پارٹی کس قانون اور اخلاقیات کے تحت جو ہے وہ خود کو پی ایس پی کے ارکان اسمبلی کہتے ہیں, کیا اس پر بھی وہ جو پہلے کالر آپ کے تھے جنہوں نے جاوید اختر صاحب کی نظم سنائی اس کا اطلاق نہیں ہوتا کہ سوالوں پہ بھی پابندی ہے کیا؟ آپ نے کر تو دیا سوال میرے بھائی. نہیں آپ کا نہیں, میڈیا سوال نہیں پوچھ رہا پی ایس پی سے. پی ایس پی سے ہر پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ نئے دانے کہاں سے آئے, کس نے بھیجوائے. نہیں وہ اپنی جگہ میرا خیال ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلور کراس کر کے, ہاں فلور وہ ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا. یہی ہے نا, یہ بھی ایک پوائنٹ. وہ اصل میں سینٹ کے انتخابات میں انہیں پہلے بھی پڑھنے سے تو وہ جو عمران خان کی جہاں تک بات ہے میرے بھائی, ہم نے اس وقت ہی یہ کہا تھا کہ ایک تو ایسا ماضی میں نہیں ہوا تو لہٰذا ایک اچھا سٹیپ ہے, مگر ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کے ظاہر ہے دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں نے لیے ہیں پیسے, اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے ویوز کی, لیکن عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور انہوں نے انویسٹیگیشنز کروائی ہیں. تو ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں. 35 پنکچر والا سین نہ ہو جائے. ہاں 35 پنکچر والا سین نہ, یہ 30 وہاں پہ بھی کہا تھا کہ ہاں نہیں وہ ایک اور چیز ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے کہا تھا تو ہم نے اس سٹیپ کو سراہا تھا, اور ہم ظاہر ہے کوئی وہ نہیں تھا, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر وہ ہے, لیکن اس معاملے کو پہلے ذرا اور کھل جانے دیں. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے اور ظاہر ہے ایک مقدس کتاب ہے, اس کو آپ ہاتھ رکھیں گے تو سب لوگ اس پر بلیو کریں گے, لیکن وہ رپورٹ ذرا سامنے آ جائے عمران خان صاحب نے جو بھی تحقیقات کی ہیں کہ ان کی بیسس کیا ہے, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اچھا میں اگلے کالر ہیں اجمل خان صاحب کوئٹہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ کیا حال ہے؟ بالکل شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ہے خیریت سے؟ جی بالکل سر. میں 2 باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو یہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک انسٹیٹیوشنل ایجمونک ڈیزائن جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ کے, وہ مطلب سنس 1947 سے وہ آ رہے ہیں اور ہمیں مختلف اشکال یا مختلف شکلوں میں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس کب تک رہے گا؟ آیا یہ انسٹیٹیوشنل ایجمونک ڈیزائن جو ایک انسٹیٹیوٹ کے ہیں یہ کب تک رہیں گے؟ اور اس کے اثرات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی مطلب یوز میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں. اور دوسری بات, یہ ہم ہر چیز کو سیکورٹی پرزم میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ پولیٹکس ہو, چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہو, اس کو ہم ہمیشہ سیکورٹی پرزم کے اس میں دیکھتے ہیں. اس کا حل کیا ہوگا آگے؟ جس طرح مطلب کرنٹ ایگزامپل میں آپ دے سکتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی بات ہو اس کو ہم ڈائریکٹ لنک کر دیتے ہیں کہ سیکورٹی. ایگزامپل دینے کی ضرورت بھی نہیں آپ کو اجمل خان صاحب. میرے خیال آپ نے بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے میں ایک سوال پوچھا ہے, اور یہ جو آپ نے سینیریو بنائی ہے, اب اگر میرے سے پوچھیں بدقسمتی سے میں تو کہوں گا کہ ابھی فار دا فورسیبل فیوچر یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. ہماری جو ریاست ہے نا اس کا ڈیزائن ہی کچھ ایسا ہی ہے, جب سے ہم ایسا ہی ہے. میں اور ذرات تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم نے کم و بیش یہی دیکھا ہے, یہ امبیلنس سم ہاؤ رہا, اور اس کے بعد اسٹرکچرل امبیلنس ڈے ون سے, اور اس کی مطلب بہت لمبی ہسٹری اور I'm sure آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. اثرات دیکھ رہے ہیں, I hope this time it will be different جیسے کہتے ہیں, لیکن اکثر لیکن کیونکہ ایک ناکام تجربہ کتنی دفعہ بھی کر لیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے سر؟ امبیلنس کی جو بات انہوں نے کی ہے, تو آپ نے کہا کہ وہ امبیلنس جو ہے اسٹرکچرل, میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ اسٹرکچرل نہیں تھا. جی اگر شروع کے جو 2 سال تھے اس میں اگر چاہتے پولیٹیشین تو وہ اس پلڑے کو بھی برابر کر سکتے تھے, لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک پلڑا یوں ہو گیا اور دوسرا یوں ہو گیا, اور آج تک یوں ہی میں کہہ رہا ہوں نا سر, وہ 2 سال ہاں
اور باقی ہماری پوری تاریخ. تو آئی مین اسٹرکچر ہی بن گیا ہے نا. جب ایک کا گھٹنا گردن پہ آ ہی گیا تو وہ ہٹائے گا, تو وہ چینج نہیں ہونے والا. اچھا جی, ایک وقفہ لیتے ہیں نیوز آپ کے لیے, اور پھر وقفے کے بعد کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. آج آپ کا دن ہے کالرز ڈے. شیراز بھٹی صاحب ہیں پشاور سے. جی شیراز بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ میں ہیلو جی میں جی فرمائیے. جی میں قوم کو, اپنی پاکستانی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 70 سال ہو گئے ہیں. 70 سال میں آج تک کوئی بھی ٹھیک آدمی نہیں آیا. جو بھی آیا ہے وہ پاکستان کو لوٹنے والا آیا قائد اعظم کے بعد. اور بھٹو آیا تھا, بھٹو کو انہوں نے پھانسی لگا دی ہے. اب تھوسن نواز شریف آیا تو کہتے ہیں چور ہے. یہ جو چور کہتے ہیں, یہ جو دوسرے ہیں وہ تو ڈاکو ہیں. اگر یہ نواز شریف چور ہے تو وہ ڈاکو ہیں. میں کسی پارٹی کی طرفداری نہیں کر رہا, لیکن میں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اگر یہ چور ہے تو کوئی دوسرا آئے گا تو وہ بھی لوٹے گا نا. تو اس سے لوٹ لیا ہے. اگر اس سے لوٹ لیا تو اس کو چاہیے کہ چلو قوم کو بھی چاہیے, عدلیہ کو بھی چاہیے, فوج کو بھی چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ کیا کرے. دوسرا آئے گا تو وہ بھی لوٹ کے لے جائے گا. ہمارا کیا بنے گا کیا. اور یہی بات عمران خان کی. عمران خان کو میں کراچی والوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, بلکہ پورے پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری طرح ہم KPK کے لوگ بھی اس کے اوپر دھوکا ہوئے ہیں. یہ بڑا بے وفا آدمی ہمیں چھوڑ گیا. اس نے جو کیا ہے KPK کو اب تباہ کر دیا اس نے. اور کراچی والے اس پہ دھوکا نہ ہو. یہ کراچی سے کھڑا ہو رہا ہے, لیکن کراچی والے اس کو جو دیکھ بھال کے, میں نہیں کہتا کہ اس کو ووٹ دو یا نہ دو, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو کہ دیکھ لو ہمارے سے اس نے KPK میں دھوکا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے جو خیالات ہیں وہ ہمارے توسط سے لوگوں تک پہنچ گئے ہیں. بہت شکریہ. شاہد الرحمان صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں پروگرام ذرا بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگوں کی دعائیں. میں پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اور آج بہت ٹرائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کا نمبر مل گیا تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اور آج اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ بہت ٹھنڈا اور رومانی ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ایک ٹھنڈا اور رومانی سوال پوچھوں میں. جی سر. اس ملک میں جو جمہوریت کے نام پہ آج کل شروع ہے اور جو ہو رہا ہے اس ملک میں, تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں میں کیا کروں. یہ ٹھنڈا کیسے ہے؟ میں آپ لوگوں سے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, اس کا مجھے جواب دے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ تبدیل ہو لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ 2 سوال ہے میرے آپ لوگ. اچھا سر, پہلے کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ آپ کیا کریں. آپ وہ رومانی موسم انجوائے کریں اور چھوڑیں ان فکروں کو. پانی گرم کرنے رکھ دیں اور چائے بنا کے پی جائیں. اور وہ بھی مطلب اپنی چھت پہ یا کہیں باہر, چھت پہ نہیں یار, ٹھنڈا موسم. تو چھت تو یار انجوائے نہیں کرنا ہے, مطلب چادر رضائی وضائی لے کے چائے کے ساتھ. آپ کی دیکھیں فرسٹریشن سمجھ رہا ہوں. آپ سے پہلے بھی جو صاحب نے میں تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے اور سارا. تو میرے بھائی جب ہم سوچتے ہیں نا کہ اس سے بدتر جو ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا, تو آگے جا کے اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیا ہوا یار؟ عمران خان صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی, بالکل بن سکتے ہیں. لگتا تو ہے کہ جو ہنگ پارلیمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے کہ 70 فارمولہ جو ہے, اگر اس میں سے ان کے نام قرآن نکل آیا تو وہ بھی بن جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, 2002 میں مشرف دور میں اکثر بتاتا ہوں, چودھری شجاعت صاحب نے جب حکومت میں وہ آئے 2000, تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جناب چوئی صاحب ہے کی کیتا تسی رل گئے ہو مشرف نال. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ درخواست تو سب بھیجتے ہیں, منظور ہماری ہوئی ہے. تو ابھی بھی یہی مسئلہ ہے کہ درخواستیں سب جاتی ہیں لیکن منظور جس کی ہو جاتی ہے اس کے نام قرآن نکل آتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کے بارے میں آج ہم بات بھی کر رہے تھے, اور یہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ انہیں ابھی تک موقع نہیں ملا, ٹرائی نہیں کیا گیا,
تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. جی تسی بھی آ جاؤ. ہاں تسی بھی آ جاؤ جڑے تسی کھڑکانے پھٹے. عرفان شاہد صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم عرفان صاحب. ہلو السلام علیکم عرفان صاحب. جی عرفان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ تینوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم سر. آپ سناؤ. چلیں جیو کے بند ہونے کے بعد تھوڑی بہت جو سچائی سننے کو ملتی ہے وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمیں مل جاتی ہے. سر یہ تو نہ بات کروائے نا مطلب یہ نہ کہیں آپ کہیں اے آر بھائی کے سے سچائی سننے کے بعد جو ہے نا مجھے بس ڈان دیکھنے کا دل کرتا ہے تو ہم بچ جائیں گے. لیکن فرمائیں. ٹھیک ہے نہیں مذاق کر رہا ہوں. جی حکم. کہ جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں میرا صرف ان سے یہ سوال ہے جو محترم چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو اور بھی بڑے عہدیدار ہیں ہم لوگوں کے, ان سے صرف یہ سوال ہے کہ آپ کو مرض ہے دل کی تکلیف اور آپ گردوں والے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لیں گے. میرا صرف یہی رونا ہے کہ جو کام جس کا ہے اس کو کرنے دیا جائے. خدا کے واسطے ہمارے ملک کے حالات پہ رحم. یار عرفان بھائی مذاق کے علاوہ یہ جو آپ نے جو ابھی مثال دی ہے نا یار, میں پچھلے 10-15 سالوں سے میں یہ مثال دے رہا ہوں, لیکن یہ گردے اور دل والی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یار اگر میرا میکینک میری گاڑی نہیں صحیح کر سکتا تو میں کمپیوٹر تو نہیں دوں گا نا. صحیح بات ہے. یا اس سے کپڑے تو نہیں سلواؤں گا. ہاں وہ مطلب جو اپنا کام صحیح کر لے تو پھر باقی کام سنبھالے. بہرحال ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک. عبید اللہ خان صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر حکم. بڑی مہربانی جناب. آپ کو تینوں قابل احترام ہمارے سینئر صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جمہوری طبیعت کے لوگ ہیں, ہمیں پسند ہے آپ کا پروگرام. سر شکریہ. ایک تو ہمارے پاکستان کے اداروں سے درخواست ہے کہ جمہوریت کو رہنے دے, جمہوریت کو چلنے دے. پاکستان اسی سے آباد ہوگا, اسی سے ترقی کرے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بالکل. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ جو 24 اپریل کو انہوں نے ڈیٹ دیا ہے ووٹر لسٹ اندراج کا, اس کو کم از کم ایک ہفتہ اور بڑھا دے. اس سے ہمارے بہت سے جو نام ہے وہ کہیں اور تبدیل ہو چکے ہیں وہ بھی صحیح کرنے ہیں اور نئے نام ڈلوانے ہیں. تو یہ ایک درخواست ہے. باقی پشتونوں کے لاکھوں شناختی کارڈ بلاک ہے, نہ پنجابی کے بلاک ہے, نہ سندھی کے بلاک ہے, نہ بلوچ کے بلاک ہے. پختونوں کے لاکھوں شناختی کارڈ بلاک ہے. اس پہ خصوصی توجہ دے حکومت سے ہماری درخواست ہے, وزارت داخلہ سے درخواست ہے اس پہ جو ہے خصوصی توجہ پشتونوں کے جو بلاک شناختی کارڈ ہے اس کو بلاک ختم کر دے تو پھر ہمارے مسائل ہوں گے, ہمارا ووٹ کا جو حق ہے وہ ہمیں مل جائے گا. ٹھیک ہے سر. آپ کی بات ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے الیکشن کمیشن. جو بات کر رہے ہیں بہت کالرز ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ڈی لمیٹیشنز اور وہ جو سارا وہ ہوا ہے ابھی کچھ حلقوں کی جو ہے نا اس کی وجہ سے خاصی پریشانی ہے, لیکن ان کی اسپیسیفک پرابلم شناختی کارڈ بلاکیج کے حوالے سے. محمد ارشاد بھٹی ہیں قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سر. آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. پہلے تو آپ سب لوگوں کو میرا سلام قبول ہو. وعلیکم السلام سر. تو جتنے سننے والے ہیں ان کو بھی سلام قبول ہو سر. جی سر حکم. اچھا سر, آپ دوسرے اینکر کی طرح شور نہیں کرتے. اچھی بات ہے, بری بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. پھر آپ خاموش ہو گئے. میں آپ کی وجہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دارے آپ کی طرح بات سنے نا خاموشی کے ساتھ, تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں. واہ, بہت ہی گہری اور بہت اچھی بات ہے. نہیں وسعت ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں. میں یقین مانے میں آپ کو روزانہ اتنے مزے کے ساتھ سنتا ہوں اور اتنے مزے کے ساتھ سنتا میں آپ. جی ہمارے ادارے اگر آپ کی طرح لوگوں کی باتیں سنیں نا, اپنی نہ سنائیں, تو یقین ہمارا پاکستان جو ہے نا دنیا سے سب سے کامیاب ملک بنے. انشاءاللہ ایک دن بنے گا, ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے. اور بالکل آپ نے صحیح ارشاد صاحب نے ابھی بات کی, ایک ذہن میں ایک چیز آئی ہے. مطلب جب اداروں کی باتیں ہوتی ہیں, کتنے ادارے میں بس 3 ہیں نا. دیکھو ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, کسی دن ہمیں ادارہ کھیلنا چاہیے. ہاں لیکن آپ دیکھیں نا یہ اگر ہم 3 ادارے ہیں فرض کریں, سمبولکلی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہم تینوں کم سے کم ایک پیج پہ تو ہیں.
مطلب ایک ٹیبل پر ہوگا. پیج تو الگ الگ ہیں یہاں پر, ٹیبل ایک ہے. دیکھو بہت سوری یار میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. ہاں مطلب ویسے وہ پیج والی چیز اب تھوڑی سی. کامران خان صاحب 2018 میں میں پیج نہیں سننا چاہتا. کامران خان صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر آپ تینوں کو میرا سلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سر میرے کچھ سوالات ہیں, پتہ نہیں شاید عجیب ہوں لیکن آپ ان کی وضاحت کر دیں. جی وہ ٹھیک ہوں. جی سر یہ ہماری قومی زبان کون سی ہے, انگلش یا اردو؟ ہے تو اردو. آپ بتائیں. تو سر اگر اردو ہے تو پھر سر ہم انگلش کیوں بولتے ہیں, اگر انگلش ہے تو پھر ہم اردو کیوں بولتے ہیں سر؟ ایک قومی زبان ہے, ایک سرکاری زبان ہے, آفیشیل لینگویج ہے. اب تو سرکاری زبان بھی نہیں رہی انگریزی. نہیں مطلب میں آفیشیل اس کی بات ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں نا. اردو جو ہے وہ ہے نیشنل لینگویج اور انگریزی جو ہے آفیشیل. نہیں لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ اردو میں ہی اردو میں کیا جائے. ہاں لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ابھی تک انگریزی میں آ رہے ہیں. تو حکومت پنجاب ایک اچھا کام یہ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کم از کم جو قانون ہے, قوانین, وہ اردو میں کروا رہی ہے. اچھا ایک ہی منٹ باقی, ایک آخری کالر ہے ہمارے ساتھ, اگر آپ ان کو لے لیں. نام مجھے سید منظور علی ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید کیا حال ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. زادی صاحب جی آپ لوگ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور میرا نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ میں آفس سے آنے کے بعد جو ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوں تو رات کو 12-1 بجے تک سارے ٹی وی چینلز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں صرف اپنے تجربے سے کم و بیش آپ ہی کی عمر کا ہوں گا. 1967 میں فاطمہ جناح کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ میری پولیٹیکل میں کہاں سے چل رہا ہوں. 1970 کا پہلا الیکشن میں نے کور کیا تھا, اس وقت میری عمر بہت کم تھی, اور آج بھی میں الیکشن کو اتنی ہی شوق سے کور کرتا ہوں جتنا آپ لوگ کرتے ہوں گے. میں اتنی چیزیں دیکھ چکا ہوں اس ملک کے اندر, اور خود دنیا میں بھی الحمدللہ پوری دنیا گھومی ہے میں نے. لیکن میں یہاں پاکستان میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ڈیلی یہ حالات ہیں کہ چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں, صبح سے شام تک جو چینلز ہوتے ہیں, کچھ چینلز ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی منصور صاحب بہت بہت بالکل یہ آپ کی آبزرویشن درست, اور اگر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم آپ کا تفصیلی جواب دیتے. آئی ایم سوری آپ کی آخری کال تھی, یو ہیو ٹو سفر. اگلے ہفتے بھی آپ سے کوشش کریں گے کہ بات ہو جائے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.